बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं नजमुल हसन आरिफ आपकी खिदमत में पाकिस्तान पर्सपेक्टिव के नए व्लॉग के दूसरे हिस्से के साथ हाज़िर हूँ। मुझे महसूस हो रहा था कि व्लॉग तवालत इख्तियार कर सकता है और जिससे ख़दशा था कि कश्मीर जिसे कि कायद-ए-आज़म बानी पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह ने पाकिस्तान की शारक करार दिया था, उसके साथ शायद मेरी तरफ से भी थोड़ी नाइंसाफ़ी हो जाएगी और मुझे इसे कम तवज्जो देने का मौका होगा। मैं नहीं चाहता था कि मैं अपनी शारक को और इस पाक वतन की शारक को, जो लाखों शहदा की यादगार है, नज़रअंदाज करूँ और इस पर पूरी तवज्जो से बात ना करूँ। भारत ने 22 से 24 मई को मकबूज़ा कश्मीर की दारुल हुकूमत श्रीनगर में ग्रुप 20 के वर्किंग कमेटी के इजलास की तैयारियां शुरू कर रखी हैं। ये तैयारियां कई माह से चल रही हैं और पिछले 1-2 माह से ये तैयारियां मुकामी कश्मीरी आबादियों, सियासी कारकुनों और आम कश्मीरियों पर एक मज़ीद जुल्म और सितम का रास्ता खोले हुए हैं। गिरफ्तारियों में तेज़ी आ चुकी है। उन पर लगाई गई पाबंदियाँ जो पहले ही कम नहीं थीं, अब और बढ़ा दी गई हैं। भारत जिसने दुनिया में सोशल मीडिया पर पाबंदियाँ और इसकी लॉकडाउन की एक नई शुरुआत की थी और एक नई ईजाद की थी और जिसका इत्तफ़ाक से पिछले दिनों पाकिस्तान ने भी खूब फ़ायदा उठाया है और कई दिन के लिए पाकिस्तान में सोशल मीडिया के आउटलेट्स बंद रहे हैं। अभी भी हर जगह पूरी तरह इनके खुलने की इत्तलात अगर से आना शुरू हो चुकी हैं, लेकिन बाज़ जगहों पे अभी भी लोग समझते हैं कि उनके पास नेट की वो सहूलत उस फरावानी और आसानी के साथ मौजूद नहीं है जिस तरह पहले थी। बहरहाल अब हालात जैसे-जैसे बेहतरी की तरफ जाएँगे तो उम्मीद की जाती है कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया के तमाम आउटलेट्स मुकम्मल बहाल हो चुके होंगे इंशाअल्लाह। तो बात कश्मीर की हो रही थी जहाँ पर भारत ने 22 से 24 मई को ग्रुप 20 का इजलास तलब किया है। इस सिलसिले में पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिलाशुबा बड़ा वाज़ेह है और कश्मीरी अवाम का मौक़िफ़ भी बड़ा ही वाज़ेह है कि कश्मीर एक मुतनाज़ा इलाक़ा है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक जब तक इसका हतमी फ़ैसला नहीं हो जाता, भारत को कोई बैनुल अक़वामी सरगर्मी कश्मीर में करने की इजाज़त नहीं है। भारत इससे पहले भी ऐसी कोशिशें कर चुका है, लेकिन कश्मीरी आम तौर पर उसे नाकाम बनाने में कामयाब रहे हैं। क्रिकेट के बैनुल अक़वामी मैचों को भी कश्मीरियों ने हमेशा रेसिस्ट किया और उनको कामयाबी की तरफ बढ़ने से रोकने में काफ़ी हद तक कामयाब हुए कि उन्होंने इस मौका पर अपनी बात खुलकर आलमी बरादरी के सामने रखी कि भारत कश्मीर को मुतनाज़ा समझने की बजाय या मानकर दोबारा मुकरने की तरफ माइल है और उसे अटूट अंक कहने का गलत दावा करता है, जबकि कश्मीरी आज भी अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। ये सिलसिला पुराना है, लेकिन 5 अगस्त 2019 जिसके हवाले से पिछले दिनों बल्कि इस रवां 1 माह के दौरान ये एक बार फिर इंकशाफ़ात बड़ी शिद्दत के साथ हुए कि साबिक़ आर्मी चीफ़ कमर बाजवा ने उस वक़्त की हुकूमत के साथ अंडरस्टैंडिंग के साथ ऐसा वादा कर लिया था या ऐसा माहौल बना लिया था कि इंडिया को के सामने कश्मीर को हम सफ़ारती सतह पर अमलन सरेंडर कर देंगे। यकीनी बात है कि इस वक्त हमारा फ़ौज की सतह पर एक सीज़ फायर चल रहा है और अब हमारे पास गुंजाइश सिर्फ सफ़ारती सरेंडर ही की मौजूद थी, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि हम अमलन कर चुके हैं। मैं नहीं चाहता कि ये मेरी बात 100% दुरुस्त हो, अल्लाह करे कि ये 1% भी दुरुस्त ना हो, लेकिन अमली शवाहिद 2019 5 अगस्त के बाद इसी सम्त में नज़र आते हैं। यही वजह है कि मौजूदा हुकूमत ने पिछली हुकूमत के हवाले से ये इंकशाफ़ात तो किए कि इन्होंने कश्मीर का सौदा कर लिया और इस पर अपना एक बयानिया भी डेवलप करने की कोशिश की, एक प्रोपेगेंडे की और एक अखबारी बयानात की मुहिम भी शुरू हुई। लेकिन अगर देखा जाए तो मौजूदा हुकूमत का रवैया और रुझान भी
ڈھاک کے تقریباً 3 پات ہی کی طرح ہے کہ انہوں نے بھی اس سلسلے میں کوئی ایسی پیش رفت نہیں کی یا کوئی ایسا اقدام نہیں کیا جو پچھلی حکومت، جس کو وہ اب اپنی ناپسندیدہ ترین رجیم کہتے ہیں، اس کے فیصلوں کو، جیسا کہ یہ دعویٰ رکھتے ہیں، ریورس کر سکیں، بلکہ آہستہ آہستہ لگتا ہے کہ معاملہ اس سے بھی آگے بڑھ رہا ہے۔ اس کی تازہ مثال گروپ 20 کے سری نگر میں ہونے والے اگلے چند دنوں میں اجلاس کے حوالے سے ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے پچھلے دنوں SCO کے اجلاس میں گوا میں شرکت کی اور وہاں پر کشمیر پر اگر سے کھل کر بات کی، اور انہوں نے کشمیر کے بارے میں پاکستان کے روایتی موقف کا ایک روایتی انداز میں خوب ذکر کیا۔ پاکستان واپسی پر بھی انہوں نے اس پر اپنی کمٹمنٹ کا اظہار کیا، لیکن عملی طور پر زمی جنبت نہ جنبت گل محمد، یعنی ہماری سفارتی سطح پہ کوششیں اور ہماری قومی سطح پہ ترجیح وہیں کی وہیں رکی ہوئی ہے، اور اس میں کوئی پیش رفت نظر نہیں آتی جو کشمیریوں کے مصائب میں کوئی بہتری لا سکے، ان میں کوئی کمی لا سکے، اور بھارت کے 5 اگست 2019 کے ایک انتہائی نامناسب، غیر قانونی اور عالمی قوانین کے حوالے سے بھی سخت غیر قانونی اقدام کو ریورس کرنے میں کوئی پیش رفت کا راستہ کھول سکے۔ حد یہ ہے کہ SCO کے موقع پر وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے جو مقاصد یا ان کی حکومت نے جو مقاصد بیان کیے تھے کہ اس موقع پر بھی گروپ 20 کے حوالے سے بات کی جائے گی، لیکن ان کی واپسی کے بعد بھی کوئی ایسی انڈیکیشن آج تک سامنے نہیں آئی جس سے یہ لگتا ہو کہ پاکستان کی موجودہ حکومت، جو پچھلی کو سفارتی اور بین الاقوامی سطح پر تنہا قرار دیتی تھی، اور جس پر یہ الزام نہیں بلکہ کافی حد تک صحیح بات لگائی جاتی تھی کہ پاکستان کو اس حکومت نے بین الاقوامی سطح پر تنہا کر دیا ہے، موجودہ حکومت نے بھی اس تنہائی کو پاٹنے یا کم کرنے میں آج تک کم از کم کشمیر کے حوالے سے کوئی کامیابی حاصل نہیں کی۔ کامیابی معاشی میدان میں بھی تقریباً ویسی ہی ہے کہ آج تک IMF کے ساتھ ڈیل ہونے کے وعدے اور دعوے ہیں، عملی طور پر کوئی پیش رفت نہیں ہے۔ تو بات کشمیر کی ہو رہی تھی۔ بلاول بھٹو زرداری کے پچھلے دنوں کے دورہ بھارت کے بعد جو SCO کے سلسلے میں تھا، واپسی پر حریت کانفرنس کے بعض رہنماؤں سے ملاقات بھی ہوئی ہے۔ ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے اپنے SCO کے موقع پر کی گئی گفتگو کا بہت تفصیل سے ذکر کیا، اور پاکستان کے موقف اور کشمیر کے بارے میں کمٹمنٹ کا بھی خوب بیانیہ پیش کیا، اور ان کے پوچھنے پر، حریت رہنماؤں کے پوچھنے پر یہ بھی کہا کہ پاکستان کا دفتر خارجہ گروپ 20 کے سری نگر میں متوقع اجلاس کے حوالے سے اپنے دوست ممالک سے رابطے میں ہے، اور ان کو اس پر اپنے جذبات سے آگاہ کر چکا ہے، اور امید رکھتا ہے کہ وہ اس کا اثر لیں گے۔ جب میں نے اس سلسلے میں حریت کے ذرائع سے رابطہ کیا اور معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی، تو بس یہ معلوم ہوا کہ پاکستان نے ایک اپنی سی کوشش کی ہے، اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ واجبی سی کوشش بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہے؟ بلاول بھٹو زرداری کے پاس اس سلسلے میں حریت رہنماؤں کو بتانے کے لیے شاید کچھ نہیں تھا۔ میدان میں بھی اور منظر پر بھی یہی صورتحال نظر آتی ہے کہ حکومت، جس کی قیادت میاں شہباز شریف کے پاس ہے، اور جس میں مولانا فضل الرحمان جو ایک طویل عرصہ کشمیر کمیٹی کے سربراہ رہے ہیں، اور آصف علی زرداری جو عالمی سطح پر بہت اپنے صدارت کے زمانے میں اچھے روابط کے حوالے سے اپنے آپ کو پیش کرتے رہے ہیں، ان سب کی موجودگی کے باوجود بھارت کو 1 انچ بھی گروپ 20 کے اجلاس کے حوالے سے پیچھے دھکیلنے میں کامیابی پاکستان حاصل نہیں کر سکا۔ یہ پاکستان کی ناکامی ہے، موجودہ حکومت کی ناکامی ہے، دفتر خارجہ کی ناکامی ہے، باصلاحیت وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی ناکامی ہے، یا ترجیح کی کوئی کمزوری؟ اس کا فیصلہ یقینی بات ہے کہ تاریخ اور وقت بھی کرے گا، اور آج کے تجزیہ کار بھی کریں گے۔ اب تک کی اطلاع یہی ہے کہ اس سلسلے کو ایک اہم ترین ترجیح کے طور پر حکومت نے ابھی تک سامنے ہی نہیں رکھا، اور مزید ستم یہ ہو رہا ہے
جسے سٹن بازلا یا سٹن کہتے ہیں، وہ یہ ہو رہا ہے کہ موجودہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اور وہ سارے بڑے اس ملک کے اس وقت سارے کے سارے اندرونی سیاسی صورتحال کو کنٹرول کرنے اور اس میں اپنی اپنی جگہ بنانے اور اپنا اپنا چہرہ اور اپنا اپنا تعارف بہتر کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ یقینی بات ہے کہ یہ ایک طرح سے مفادات کی بھی ضرورت ہے، لیکن اس سے جتنا کشمیر نظر انداز ہو رہا ہے اور جس طرح کشمیری نظر انداز ہو رہے ہیں، اس کا اندازہ فی الحال حکومت کے ایوانوں میں کم ہے، اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ حکومت کی پوری توجہ اس وقت سیاسی اسکور سیٹل کرنے میں اور اپنی مخالف جماعت کو اس کے انجام تک پہنچانے میں لگی ہوئی ہے۔ آنے والے دنوں میں کیا پاکستان کی ان کوششوں کا کوئی نتیجہ نکلتا ہے؟ چین، ترکی اور سعودی عرب، متحدہ عرب امارات یا ہمارے بعض دیگر دوستوں میں سے کوئی اس گروپ 20 کے ورکنگ کمیٹی کے اجلاس کا بائیکاٹ کرتا ہے یا کم از کم ویڈیو لنک پر اس میں شرکت کا اعلان کرتا ہے؟ اس کا ابھی فی الحال کہنا کافی کم امید کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ اس کا کوئی امکان ہوگا۔ ہاں، لیکن بلاول بھٹو زرداری نے حریت کے لوگوں کو کم از کم یہ ضرور بتایا ہے کہ ان دوستوں نے ہمیں یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ ہمارے تحفظات کو بھارت کے سامنے ضرور رکھیں گے۔ یہ تحفظات محض رسمی انداز میں رکھے جائیں گے یا پاکستان کے ساتھ اپنی قربت، دوستی اور تعلق کو نبھاتے ہوئے ہمارے دوستوں میں سے بعض دوست یا کوئی ایک بڑا دوست یا کوئی ایک بہت قریبی دوست اس میں نہ جانے کا اعلان کرے گا، یا اس میں صرف ویڈیو لنک پر جانے کا اعلان کرے گا، یا کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے؟ ابھی تک اس سلسلے میں کوئی چیز سامنے نہیں ہے، اور اب اس کانفرنس یا اس ورکنگ کمیٹی کے اجلاس میں محض 3 دن باقی رہ گئے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے، لیکن یہ طے شدہ بات ہے کہ کشمیر جہاں پر اس وقت بھارت گروپ 20 کے اجلاس کی خوب تیاریاں کر رہا ہے، وہاں پر فوج، سیکیورٹی اداروں کا نظام اور جکڑ بندی پہلے سے بھی زیادہ سخت کر دی گئی ہے، گرفتاریوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے اور لوگوں کی زندگی اجیرن ہے۔ سوشل میڈیا پر بھی خوب پابندیاں ہیں جن میں کمی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ بھارت کشمیر کو سیاحت کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے، اپنی سیاحت کی منڈی بنانا چاہتا ہے اور کشمیریوں کے خون پر اپنی کاروباری دنیا کو سجانا چاہتا ہے۔ بدقسمتی سے اس سلسلے میں ایک نئی اور کشمیر کے حوالے سے شاید نامناسب پیش رفت یہ بھی ہے جو بھارت کے حق میں ہے کہ ہمارے دوست اور برادر ملک متحدہ عرب امارات کی تعمیراتی کمپنی نے سری نگر بائی پاس کے پاس تعمیراتی منصوبوں پر عملی طور پر کام بھی شروع کر دیا ہے۔ اطلاعات یہ ہیں کہ متحدہ عرب امارات مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے ساتھ اپنے تجارتی اور کاروباری تعلقات کو آگے بڑھانے کے لیے اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اور یہ تعمیراتی سلسلہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ہاں، گروپ 20 کا اگر یہ اجلاس 22 سے 24 مئی کے دوران سری نگر میں ہو جاتا ہے اور پاکستان کے اندر کے الجھاوے پاکستان کی حکومت اور دیگر ہمارے مقتدر حلقوں کو اسی طرح الجھائے رکھتے ہیں، تو یہ گمان زیادہ شاید غلط نہ ہو کہ جو سازش پچھلے دور حکومت میں اور اسٹیبلشمنٹ کی پچھلی قیادت کے زمانے میں آگے بڑھی تھی وہ پیچھے نہیں ہٹ سکی ہے، اور معاملہ وہیں کا وہیں ہے اور پرنالہ وہیں کا وہیں ہے۔ اس کے بعد کشمیریوں پر کیا بیتے گی، کشمیریوں کا مستقبل اور کشمیر کا مستقبل کیا ہوگا، اور پاکستان کی شارگ ہم بھارت کے ہاتھوں میں کب تک دیکھتے رہیں گے، کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ آج کے ولاگ کے دوسرے حصے کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ کشمیر کے بھائیوں کے لیے بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔